सूरत निसा आयत नंबर 163। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिह, बिलाशुबा हमने तेरी तरफ वही की जैसे कि हमने नूह और उसके बाद दूसरे नबियों की तरफ भी वही की। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी वही की। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। कुफार मक्का ने एतराज़ किया था कुफार मक्का ने एतराज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को इकट्ठा एक ही वक्त में क्यों नहीं उतारा, जैसा कि तौरात उतारी गई। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए थे, तो वापसी जब आए थे तो तौरात के सहीफे लेकर आए थे। तो तौरात बैक वक्त इकट्ठी ही नाजिल हुई थी, के दर पे नहीं नाजिल हुई थी। लेकिन कुरान पाक की आयात और सूरतें मुख्तलिफ टाइम के लिए मुख्तलिफ चीज़ें उतरती रहीं, मुख्तलिफ आयात भी उतरती रहीं और मुख्तलिफ सूरतें भी उतरती रहीं। तो कुफार मक्का का ये एतराज़ था कि अगर ये कुरान तौरात की तरह एक ही बार नाजिल होता तो हम इस पर ज़रूर ईमान ले आते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतराज़ के हवाले से जो जवाब दिया वो इस आयत के अंदर है कि हमने तेरी तरफ ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही वही की है जैसा कि हमने दीगर पैगंबरों पर भी वही की है। यानी अगर देखा जाए तो 1,24,000 पैगंबर में से सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही ऐसे पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने किताब यकमुश्त अता की थी। बाकी किसी पैगंबर को इकट्ठी किताब नहीं मिली थी। तो इनका ये एतराज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि बाकी पैगंबर भी इसी तरह मुख्तलिफ सहीफ़े मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ आयात लेकर या मुख्तलिफ किताबों के पेज लेकर नाजिल होते रहे। तो ये जो बात की है इसका दलील अल्लाह ने दी कि मैंने नूह अलैहिस्सलाम को भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उसकी औलाद जितनी भी थी पैगंबर बने थे, और ईसा, अय्यूब, यूनुस और हारून और सुलेमान, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैंने सबको ही इसी तरह शरीयत नाफिज की, सबके ऊपर इसी तरह किताबों को मुख्तलिफ टाइम के लिए मुख्तलिफ औकात में नाजिल किया। तो ये तुम्हारा एतराज़ है, इस एतराज़ का तो कोई सबूत ही नहीं है, बल्कि तुम खुद ही कुरान को मानने के लिए तैयार नहीं हो। हालांकि वो भी सैयदना दाऊद पर तौरात की मिसल तख्तियों की शक्ल में नाजिल नहीं हुई थी। कौन सी किताब की बात हो रही है? दाऊदा ज़बूरा, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो ज़बूर दी थी, तुम उस किताब को जब मानते हो तो फिर मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो ज़बूर नाजिल की थी तो वो भी मैंने तौरात की तरह नाजिल नहीं की थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जवाब देकर हमारे जहनों को भी क्लियर कर दिया कि ये वाकई अल्लाह की किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने ही इसे नाजिल किया है। मुख्तलिफ आयात को मुख्तलिफ मौका पर नाजिल करने का असल मकसद यही था कि थोड़ी थोड़ी बात उन तक पहुँचाई जाए और उसके ऊपर अमल करें। और आज हमारे पास ये जो कुरान मुजल्लद सूरत में मौजूद है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ था। यानी एक ही वक्त में किताब की शक्ल नहीं बनी थी। मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ सूरतें मिलाकर कितने साल लग गए थे? 23 साल लगे थे इस कुरान को नाजिल होने में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जिस तरह दाऊद के ऊपर ज़बूर नाजिल हुई वो भी मुख्तलिफ टाइमों के ऊपर नाजिल होती रही, तो तुम उसको मानते हो, इसी तरह तुम्हें कुरान पाक को भी मानना चाहिए। व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और बहुत से रसूलों की तरफ जिन्हें हम इससे पहले तुझसे बयान कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे रसूलों की तरफ भी जिन्हें हमने तुझसे बयान नहीं किया, और अल्लाह ने मूसा से खुद कलाम किया, कलाम करना। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुख्तलिफ पैगंबरों के नाम देकर बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर भी मुख्तलिफ टाइम के लिए मुख्तलिफ किताबें नाजिल की। तो उनका जिक्र, जिन नबियों का जिक्र कुरान पाक में आता है, तकरीबन 24 या 25 पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में आता है। तो अगर हम तरतीब से देखें तो यहाँ पे तरतीब भी मौजूद है कि कितने 24 या 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, स्वालिह अलैहिस्सलाम,
ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، ذوالکفل، ان سب کے سردار، یعنی ان کے بھی اور جن کے نام قرآن پاک میں نہیں ہیں، سب کے سردار کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا ذکر جو کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ تقریباً 24 یا 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی باقی پیغمبر آتے رہے اور انہوں نے شریعت بھی نافذ کی اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ کی ایک فضیلت بتا دی۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام بھی کیا ہے، خود بات چیت بھی کی ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ کی فضیلت۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی۔ اب یہ کتابوں کے اندر اور نبیوں نے آ کر مکمل پیغام واضح صورتوں میں جب ہمیں دے دیا ہے تو ہم اللہ کے حوالے سے کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تیری جہنم اتنی ہولناک ہوگی۔ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے جہنم کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جہنم میں جانا کس نے ہے، کون سے اعمال کریں گے جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم کریں گے تو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ میں نے اپنے حوالے سے کوئی حجت نہیں رکھی کہ تم کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ سے یہ کہہ سکو اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور عمل کر کے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد اور کتابوں کے نازل ہونے کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ کتابیں نازل کرنا اور رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی یہاں اصل مقصد بتایا جا رہا ہے۔ ہم کہیں کہ 1,24,000 کیوں پیغمبر آئے یا 4 کتابیں ہیں تو کیوں نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہیں رکھنا چاہتا تھا، یعنی تمہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا کہ جس میں تم یہ کہہ سکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بات ہمیں کیوں نہ بتائی۔ جیسے ہمیں بعض اوقات کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں کسی نے کیوں نہ بتایا، پہلے پتہ ہوتا تو ہم ایسے کام کرتے بھی نہ۔ تو قیامت کے دن ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم جہنم کے حوالے سے کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو روکتے، بلکہ اللہ نے ساری باتیں ہمیں دنیا کے اندر بتا دی۔ تو یہاں اس آیت کے اندر تو رسولوں اور کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد بتا دیا۔ اگلی 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ساتھ بھی اس مقصد کو واضح کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی مدت کو مؤخر کر دیا، جس کی مدت کو مؤخر کر دیا۔ مدت کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پیغمبر بھی تھے تو کسی کی عمریں 1000 سال بھی رہی ہیں، 1000 سے زیادہ سال بھی جی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کی جو عمر ہے وہ کم یعنی زیادہ سے زیادہ 60 سال ہے یا 70 سال ہے، کوئی اس سے اوپر چلا جائے گا۔ یعنی جو لیمٹ بتائی ہے وہ کتنی بتائی ہے؟ 60 کے اوپر جانے والا کون سا ہے؟ چانسز میں ہے کہ کوئی 60 سے اوپر چانس میں چلا جائے گا۔ تو 60 عمر کو مؤخر عمر مدت کہا گیا ہے کہ جس کے پاس 60 سالہ زندگی بھی ہو اور 60 سالہ زندگی میں اس کے سامنے سارے نشیب و فراز آ جائیں گے، زندگی گزارنے کے سارے معاملات آ جائیں گے، خوشی غمی کے بھی سارے معاملات آ جائیں گے، دین کی ساری باتیں بھی اسے پتہ چل جائیں گی۔ 60 سال کم نہیں ہے، 60 سال بہت ہی زیادہ عمر ہے جس میں اللہ رب العزت کو پہچاننا یا کتاب کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اس حدیث کے اندر ہے کہ اس آدمی کے لیے کوئی عذر ہی نہیں ہوگا جس کو اللہ 60 سال کی عمر دے دے تو وہ یہ کہے اللہ مجھے عمر کیوں نہیں دی تھی یا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، میں کیسے دین کو سیکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی تو مدت بھی مؤخر ہو گئی، اب وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ ٹائم تو اس کے پاس بہت زیادہ تھا کیونکہ 60
60 سال تک وہ جیتا رہا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر بنا کر اللہ نے بھیجا، تو ان دونوں باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کو نہ مانے اور تجھے نبی نہ مانے تو اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول بھی ہو، اور تم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہاں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی گواہی کس نے دی ہے؟ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دینے والا ہے۔ اللہ اس بات کی جب گواہی دے دے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر ہمیں اس میں کوئی شک رہ جائے گا؟ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں پھر کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں رہ گیا جب اللہ نے خود گواہی دے دی۔ گواہی کے لیے اللہ کہتا ہے میں خود ہی کافی ہوں، جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے یہ سچی کتاب ہے، اور جو تجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو بھی سچا نبی ہے۔ اور یہ ساری معاملات اللہ رب العزت خود اس معاملے میں کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے آگے بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے بہت دور گمراہ ہونا۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، کیا بتایا؟ کہ جنہوں نے کفر کیا، کون؟ یہودی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ یعنی اس کو اگر ہم آج کی دنیا میں لے لیں تو ہم میں سے بہت کم ہیں جو قرآن کا علم خود بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سیکھنا شروع کرے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کام کو کرنے والوں کا انجام کیا بتایا ہے کہ جو کوئی خود بھی کفر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے میں آنے سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خود بھی گمراہی میں ہو گیا، اور کیسی گمراہی؟ دور کی گمراہی، یعنی صرف گمراہ ہی نہیں ہوا بلکہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ دور کی گمراہی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم خود کسی نیکی کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کردار تو یہودیوں کا تھا۔ اگر ہم نے بھی یہ کردار اپنایا تو کل ہمیں بھی یہودیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی جو عمل جس نے کیا اور اس کے بعد اسی عمل کو مسلمانوں نے کیا، مسلمان ہوتے ہوئے وہ بچ نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے لوگ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بہت سے نصارہ عیسائی یعنی نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ مشرک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم دنیا میں مسلمان تھے، آج ہمیں یہودیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا؟ تو یہودیوں کا عمل کیا ہے کہ وہ خود بھی دین سے اپنے آپ کو روکتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دین پر عمل لانے کے لیے روکا کرتے تھے۔ کہیں یہ کردار ہمارا تو نہیں؟ اگر ہمارا بھی یہی کردار ہے کہ ہم نے خود بھی اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے رہے، تو پھر ہمارے لیے بھی یہی انجام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ مشرک کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے خود بھی کفر کیا اور پھر ظلم بھی کیا، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ یعنی اس نے خود اپنے لیے ہدایت کا راستہ بھی خود ہی بند کر دیا ہے۔
الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جب کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے جہنم کے ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. یعنی اپنے گناہوں کی اگر اللہ نے ہمیں توفیق نہ دی معافی مانگنے کی اور ہم اس گناہوں کے اوپر مر گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے باعث بنیں گے. اور خالدین فیہا ابدا، جب وہ اس جہنم میں جائیں گے یہودی تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس سے نہیں نکالے جائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ٹھہرا دے، تو اللہ کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی ہمدردی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہائے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے آسان ہے. جب تم دنیا میں میرے دین کا مذاق اڑاؤ گے، میرے دین کو، میری لائی ہوئی شریعت کو، نبیوں جو میں نے بھیجے ان نبیوں کو نہیں مانو گے تو پھر کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالنا اور ہمیشہ کے لیے اس میں رکھنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول کی حق کے ساتھ تمہاری رب کی طرف سے آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے سب کچھ جاننے والا بھی اور کمال حکمت والا بھی. یعنی اللہ نے قرآن کی ساری باتیں سچ سچ بتا دی کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے. جب قرآن کی حقیقت سامنے آ گئی، اب یہودیوں کو کسی قسم کا شبہ یا تردید میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. جب اللہ نے خود ہی گواہی دے دی کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اب کسی قسم کا شک و شبہ کسی کے دل میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو، اب یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر نہیں کیا، یہودیوں کو بھی مخاطب کیا ہے. لوگوں سے مراد یہودیوں کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی حجت بھی سامنے آ گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی کے بارے میں نبی کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان دونوں باتوں پر ایمان لے آتے تو تمہارے لیے بہتر ہو جاتا. فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم ان باتوں کے اوپر ایمان لے آتے تو تمہارے لیے بہتر تھا. کون سی دو باتوں کے اوپر؟ قرآن کے اوپر اور اللہ کے نبی پر تم ایمان لے آتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا. لیکن تم نے اگر کفر کیا تو جان لو اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں. یعنی اللہ جو چاہے جیسا چاہے آسمان و زمین میں کر سکتا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہم کچھ؟ ہم اگر دنیا میں نافرمانی بھی کر لیں، کسی بات کو نہ بھی مانیں، تو کیا میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکوں؟ نہیں نا، اللہ کے تو اختیار میں ہے. اللہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ اللہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے اور اسی کے اندر ساری مخلوق اسی کے ہے، اور اسی مخلوق نے اللہ کی عبادت نہ کی تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تو بے پرواہ ہے، تو اسے تو تمہاری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے انسان جن سب ایک جیسے آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی سب متقی ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہم یعنی سارے ایمان والے بن جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایمان لانا، متقی ہونا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں فائدہ ہے نا، کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں جنت کی صورت میں ہمیں بدلہ دے گا. اللہ کو ہماری کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. محتاج کون ہے؟ ہم ہیں. اللہ کے محتاج ہم ہیں کہ اللہ ہم پر اپنا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے، ہمیں جنت فردوس نواز دے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم سارے لوگ متقی بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سارے کے سارے گنہگار بن جائیں، ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہو، تو پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے.
یعنی تمہارا ایمان لانا، تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ یا کمی کا باعث نہیں بنے گا۔ کمی یا فائدہ کہاں بنے گا؟ ہماری اپنی ذات کو۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ کو تمہاری نیکیوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان نیکیوں اور عبادتوں کی صورت میں اللہ تمہیں دنیا میں بھی نوازنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بہت ہی زیادہ اجر عظیم دینا چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے، ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور مت کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل خود کافی ہوگا۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ تم اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو دین ہمیں ملا ہے ہمیں بھی اس سے اپنے حدوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہودیوں کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیا تمہاری کتابوں میں یا تمہاری پر جو دین نازل کیا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تین ہے؟ کہیں ہے اللہ تین ہے؟ یعنی یہ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے اپنے طور پر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی بنا بیٹھے۔ کیسے بنائے؟ کہ حضرت عیسیٰ کو کیا کہنے لگے؟ کہ وہ بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، کبھی کہیں اللہ کا بیٹا ہے تو کبھی کہیں وہ اللہ ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کبھی کہیں کہ یہ اللہ کی بیوی ہے اور کبھی کہتے تھے کہ یہ خود اللہ ہے۔ یہاں جو آیت میں بات ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کہ مت کہو وہ تین ہے، اس تین سے مراد اللہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی وہ تین کس کو معبود بناتے تھے؟ پہلے نمبر پہ اللہ کو، دوسرے نمبر پر حضرت مریم کو، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو۔ اللہ کون ہے؟ انتہوا خیر لکم، ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے اللہ تو تمہارا ایک ہی معبود ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو وہ کون ہے؟ رسول ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کو وہ ایسا کیوں کہتے تھے کہ اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہوئی تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا ان کو شادی کا، تو انہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کس چیز کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے آ کر ایک کلمہ پھونکا جس سے ان کے بدن میں حضرت روح پھونکی جس سے ان کے بدن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود آ گیا، اور اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور جب وہ واپس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مریم نے جب شادی نہیں کی ہوئی تو پھر ان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ طرح طرح کی بہتان بازیاں بھی قوم کے لوگوں نے کی، لیکن حضرت عیسیٰ نے حضرت مریم کی گود میں خود بول کر گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی پیدا ہوتے ہی انہوں نے خود اپنی گواہی دی تھی۔ اور یہاں پر اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ پھر اگر حضرت مریم نے شادی نہیں کی تو پھر اللہ کی بیوی ہیں، یعنی یہ جو اللہ نے کلمہ پھونکا تھا، اللہ نے کلمہ بولا تھا کن فیکون، اور روح پھونکی تھی، تو اسی کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اور پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ان کا بیٹا بنا دیتے۔ پھر کبھی کہتے نہیں بیوی نہیں ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے،
تو یہ بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے، تینوں اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے اس آیت کے اندر خاتمہ کرتے ہوئے کہا انتہوا خیر لکم، تم ان تمام باتوں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو سوائے ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور کفیل وکیل خود ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دین میں غلو کرنے سے ہلاک کر دیا۔ یعنی دین میں طرح طرح کی باتیں نہ خود سے بنا لیا کرو، دین جتنا ہے اتنا ہی اسے رہنے دو، اس میں بڑھانا یا کمی کرنا اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہلاک کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، یعنی مبالغہ آرائی سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ کبھی بیٹا بنا دیا اور کبھی اللہ بنا دیا۔ تو یہ ایک انسان جتنا ہو اتنا ہی اسے رکھنا چاہیے نا، ایک امیر نہیں ہے اسے کو امیر ہو فلاں فلاں ہو، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ ایسے ہی کہیں گے نا کہ میں تو ہوں ہی نہیں، میری تعریف میں تو یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ خود ایک اللہ کے رسول تھے، تو ان کی تعریف میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا اللہ تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس کے سوا مجھے کچھ بھی نہ کہو۔ اب جو نور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو یہ باتیں نبی کی تعریف میں غلط ہیں، اسی کو کہا جا رہا مبالغہ آرائی۔ مبالغہ آرائی کا مطلب ہے کہ جو چیز اس میں موجود ہی نہ ہو، جس کا وہ حقدار ہی نہ ہو، اس کی طرف وہ بات منسوب کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ کہف کے اندر آخری آیت کے اندر آتا ہے نا انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما، آتا ہے نا، تو اس میں یہی بات ہے کہ بے شک میں ایک بشر ہوں، آدمی ہوں، نور نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی نور کہے گا تو کیا کر رہا ہے؟ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، اور جب وہ مبالغہ آرائی سے کام کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط کر رہا ہے نا، کہ نبی نے منع کر دیا تھا میرے بارے میں مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسی اور بھی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آج ان کی تعریف میں کی جاتی ہیں، تو یہ سب مبالغہ آرائی میں آئیں گی۔ جن کاموں کا، جن باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان سے ہمیں بچ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر خود وکیل ہے، خود کارساز ہے، خود گواہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔